अस्सलाम वालेकुम। एक और ज़बरदस्त कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इसका उन्वान है आतिश कदम। इसके मुसन्निफ़ हैं मुहय्युद्दीन नवाब। जुर्म के उस पौधे की कहानी जो तनावर दरख्त बन चुका था, लेकिन उसकी शाखें आपस ही में उलझ पड़ी थी। माँ की ममता का हाल जिसके कदमों तले जन्नत है, एक बीवी का फसाना इबरत उसके कदमों तले जहन्नुम की आग थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई भी अंदर आ सकता था, इसलिए सुर्ख सैंडल वाला एक पाँव अंदर आ गया, फिर दूसरा पाँव दाखिल हुआ। वो दोनों पाँव चौखट की तरफ घूम गए, जैसे वापस जाना चाहते हों, लेकिन पुरस्रार अंदाज में दबे कदमों आने वाली यूं ही वापस नहीं जा सकती थी। उसने वापस जाने का रास्ता नहीं रखा, उस दरवाज़े को बंद कर दिया। अंदर कहीं से कोई बोल रहा था, बोलने वाले की आवाज़ आ रही थी, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। वो दोनों सैंडल चुपके चुपके आगे बढ़ने लगे। सैंडलों की एड़ियाँ खासी ऊंची थीं, उनकी ऊंचाई औरत को सरू कद बना रही थी, अंगड़ाई की उठान पर ले जा रही थी। उसने चलते चलते एक हाथ को नीचे किया। उस हाथ में वो पेट्रोल का एक प्लास्टिक कैन पकड़े हुए थी। हाथ की गिरफ्त बता रही थी कि वो प्लास्टिक कैन पेट्रोल से भरा हुआ है। अंदर कहीं से बोलने वाली की आवाज़ कुछ वाज़े हो गई थी। तवज्जो देने से अल्फाज भी कानों में पड़ सकते थे। दोनों सैंडल चलते चलते एक खिड़की के पास रुक गए। खिड़की का पर्दा एक ज़रा सिरका हुआ था। अंदर एक बेडरूम में एक बूढ़ा शख्स आईने के सामने खड़ा हुआ था। पहलवानों के अंदाज में दोनों बाजुओं की मछलियाँ उभार रहा था और कह रहा था, ठीक है, मैं 60 बरस का हूँ, मगर अपने बाप को बूढ़ा ना समझो। मैं 2 जवानों को अपने बाजुओं में दबोच कर ठंडा कर सकता हूँ। रात को मेरे तकिए के नीचे रिवॉल्वर रहता है, फिर तुम डरती क्यों हो? एक नौजवान लड़की उसके करीब आकर बोली, डैडी, दौलत बढ़ती जाए तो एक रिवॉल्वर और बुढ़ापे की ताकत नाकाफ़ी होती है। दौलत के साथ साथ मुसल्लह मुहाफ़िज़ों की तादाद बढ़ती है। जब दौलतमंद बादशाहत के मर्तबे पर पहुंचता है तो मुहाफ़िज़ों की तादाद फ़ौजी तादाद तक पहुंच जाती है। ये बात आप क्यों नहीं समझते? कम से कम एक बॉडीगार्ड रख लें। वो हंसते हुए बोला, समीना, तुमने अक्सर देखा है कि मैं रात 10-11 बजे तक घर के दरवाजे खुले रखता हूँ। जानती हो क्यों? क्यों डैडी? इसलिए कि मुझे चोरी का डर नहीं रहता, और चोरी का डर उसे नहीं रहता जिसके पास माल नहीं होता। मैं लंडे बाज़ार के कपड़े पहनता हूँ, एक खटारा कार में आता जाता हूँ। मेरे घर में मामूली फर्नीचर है। चोर डाकू पहले मकान को और मालिक मकान को ताड़ते हैं, फिर वारदात के लिए आते हैं। मैंने उनके ताड़ने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, इसलिए यहाँ कोई डाकू नहीं आता। आएगा भी तो मुझे कुछ खैरात देकर चला जाएगा। बेटी परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखती हुई आहिस्तगी से बोली, मगर डैडी, आप तो दौलत इसी कमरे में छुपा कर रखते हैं। आहिस्ता बोल, वो सरगोशी में डांट कर बोला, बाहर का दरवाज़ा खुला है, कोई भी आकर सुन सकता है, तो आप उसे बंद कर दें। अच्छा ठहर, मैं अभी आता हूँ। वो कमरे से बाहर आया। बेटी समीना भी पीछे पीछे आ गई। बाप ने दाएं बाएं मोहतात नज़रों से देखा, फिर कॉरिडोर से गुजरकर ड्राइंग रूम में आया, वहाँ से चलता हुआ दूसरे कमरे से निकलकर टीवी लाउंज में पहुँचा, फिर ठिठक गया। उसने टीवी लाउंज का दरवाज़ा खुला छोड़ा था, लेकिन वो अंदर से बंद था। उसने पलटकर समीना से पूछा, ये दरवाज़ा तुमने बंद किया था? जी नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानती कि ये खुला था। डैडी, मैं कुछ सोच कर ही एक बॉडीगार्ड रखने के लिए कहती हूँ, बल्कि एक सेक्रेटरी भी होना चाहिए ताकि वो याद दिलाए कि आपने फ़लाँ वक्त दरवाज़ा बंद किया था। बुढ़ापे ने आपकी यादाश्त पर बुरा असर डाला है। वो सोचने के अंदाज में बोला, मैं इधर दोबारा आया था, याद नहीं आ रहा है?
شاید کسی وقت بند کیا ہو، مگر کس وقت؟ اور ڈیڈی، کمزور یادداشت کا مطلب ہے جو بات دماغ سے نکل گئی وہ پھر سر پٹخنے سے بھی یاد نہیں آئے گی۔ آئیں کمرے میں چلیں۔ وہ سمینہ کے ساتھ مکان کے ایک ایک حصے سے گزرتا ہوا صوفوں، الماریوں اور پردوں کے پیچھے دیکھتا گیا، یقین کرتا گیا کہ بند مکان میں باپ بیٹی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے بیڈ روم میں آ کر کہا، میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں تمہیں رازدار بنا لوں۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میری موت سے پہلے تمہیں 2 باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے آپ اندیشوں میں گرے ہوئے ہیں۔ آپ موت کی بات کرتے مگر حفاظتی انتظامات نہیں کرتے۔ بیٹی، مجھے باہر والوں سے خطرہ نہیں ہے۔ میں دروازہ کھلا رکھوں تب بھی کوئی ڈاکو یہاں نہیں آئے گا، اور دروازہ بند رکھوں تب بھی وہ مجھے قتل کرنے پہنچ جائیں گے۔ آپ کن قاتلوں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا انہیں جانتے ہیں آپ؟ ہاں، وہ سب میرے بزنس پارٹنر ہیں۔ آپ پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں لکھواتے؟ کیا لکھواؤں؟ میں قتل نہیں کیا گیا ہوں۔ میں نہیں جانتا ان میں سے کس کی نیت میرے مال پر ہے، کون مجھے قتل کرے گا۔ پھر وہ بھی مجھ سے سہمے رہتے، ان کا خیال ہے میں انہیں ٹھکانے لگا دوں گا۔ ہم 5 پارٹنرز ہیں اور پانچوں ہی ایک دوسرے سے خوفزدہ اور محتاط رہتے ہیں۔ مجھے تو آج تک آپ کا بزنس سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ اتنا ہی بتاتے ہیں کہ ہم بہت دولت مند ہیں اور تمام کالا دھن قانون کی اور مجرموں کی آنکھوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ وہ ایک آہنی تجوری کے پاس آ کر بولا، میں نے ایک راز اپنے بزنس پارٹنر کے متعلق بتایا، دوسرا راز یہ تجوری ہے۔ یہ ان نمبروں سے کھلتی ہے، 100101۔ یہ دیکھو۔ اس نے مخصوص نمبروں سے اس کے لاک کو کھولا۔ سمینہ بے چینی سے دیکھ رہی تھی، لیکن تجوری کا پٹ کھلتی ہی اس نے حیرانی سے باپ کو دیکھا۔ تجوری خالی تھی۔ اندر ایک خانے میں 1 روپیہ 4 آنے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بولی، ڈیڈی یہ کیا ہے؟ کالے دھن کو چھپانے کے لیے شگون کے طور پر 1 روپیہ 4 آنے رکھیں۔ اصل دولت تجوری کے نیچے۔ اب دیکھو، اس کا نچلا حصہ ہٹانے کے لیے تالا چابی نہیں ہے، صرف ایک یہ آہنی گھنڈی ہے۔ لیکن یہ گھنڈی اپنی جگہ سے نہ ہل سکتی ہے، نہ ٹوٹ سکتی ہے، اور نہ ہی گھمانے یا ہٹانے کا کوئی مخصوص نمبر ہے۔ پھر یہ نچلا حصہ کیسے کھلے گا؟ وہ ایک لائٹر نکال کر جلاتے ہوئے بولا، حرارت سے۔ اس نے لائٹر کے ننھے سے شعلے سے آہنی گھنڈی کو آنچ دی۔ چند سیکنڈ تک حرارت ملتی گھنڈی خود بخود گھومنے لگی۔ اس کی گردش کے ساتھ تجوری کا نچلا حصہ ایک طرف سرکنے لگا۔ بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں نظر آنے لگی۔ پتہ نہیں وہ موٹی گڈیاں تجوری کے نچلے حصے میں فرش کے نیچے کہاں تک بھری ہوئی تھی، مگر قارون کے خزانے کا اندازہ ہو گیا۔ وہ حیرت اور مسرت سے بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ نے اتنی دولت جمع کی ہوگی۔ یہ کالا دھن ہے، اسے ہم ظاہر نہیں کر سکتے، مگر دل کھول کر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ سب تمہارا ہے۔ ڈیڈی، یہ توقع سے بھی زیادہ ہے۔ آپ بزنس کی پارٹنرشپ چھوڑ دیں۔ اپنے پارٹنروں سے کہیں کہ آئندہ آپ ان کے منافع میں شریک نہیں ہوں گے۔ جب آپ ان سے کچھ نہیں لیں گے تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کریں گے۔ بیٹی، بات منافع کی نہیں، رازداری کی ہے۔ ہم پانچوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے مجرمانہ دھندے کے وہ 4 رازدار مر جائیں، کسی مرحلے پر کوئی مجھے بلیک میل کرنے والا نہ رہے، اور میں ایک شریف آدمی کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دوں، اسی طرح وہ 4 بھی اپنی اپنی جگہ دوسرے کی موت اور اپنی شریفانہ زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی 4 بھی اپنی سلامتی اور دوسرے کی موت چاہتے ہیں؟ وہ ایک گہری اور پچھتاوے بھری سانس لے کر بولا، بیٹی، ہم پانچوں کی اولاد ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے کالے دھندے کی سزا اس کی اولاد کو ملے۔ ہم کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں یا پولیس مقابلے میں مارے جا سکتے ہیں۔ ہر صورت میں ہماری اولاد کو بدنامی ملے گی۔ اس سے پہلے ہم یہ دھندا چھوڑ کر شریفانہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، دھیرے دھیرے کالے دھن کو سفید بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری اولاد سفید پوش رہے۔ تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟
آپ پانچوں آپس میں متحد رہ کر نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپس میں اپنے بچوں کی شادیاں کر کے، رشتہ داریاں مستحکم کر کے بھی متحد نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم میں سے ایک کبھی موچی تھا، دوسرا کبھی حجام تھا، تیسرا ایک ہندو ہے، چوتھا سید ہے اور ہم شیخ ہیں۔ میں کسی موچی یا حجام کے خاندان میں تمہیں بیاہ نہیں سکتا، کسی ہندو سے کاروبار ہو سکتا ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا، اور سید کے ہاں تمہاری عمر کا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ نیچ خاندان کے لوگ نیچ خیالات کے حامل ہوتے ہیں، وہ قابل اعتبار رازدار نہیں بن سکتے۔ میں ان میں سے تینوں کو تمہارا رشتہ دینے سے انکار کر چکا ہوں، اس لیے وہ مجھے کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے تجوری کو پہلے کی طرح بند کر دیا، پھر کہا، میں نے سوچا ہے یہ دولت چپکے دوسرے ملک میں تمہارے نام پر ٹرانسفر کروں گا۔ تم شادی کر کے اسی ملک میں رہو گی، یہاں میں بزنس پارٹنروں سے نمٹ لوں گا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تمہارے جانے میں ہی ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ ہم اس مسئلے پر پھر گفتگو کریں گے، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ وہ سر جھکا کر سوچتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے دروازے کو بند کیا لیکن چٹکنی نہیں لگائی۔ لباس اتار کر شب خوابی کا لباس پہننے لگا۔ اسی وقت سرخ سینڈلوں والے پیر پلنگ کے نیچے سے نکلنے لگے۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر قالین پر لڑھکتی ہوئی نیچے سے نکل آئی۔ وہ پاجامہ پہننے کے بعد قمیص پہن رہا تھا، دونوں ہاتھ آستینوں میں ڈال کر اپنا سر قمیض میں ڈال رہا تھا۔ تب خیال آیا کہ سر ڈالنے سے پہلے گریبان کے بٹن کھولنا بھول گیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ہاتھ آستینوں میں اور سر گریبان کے اندر پھنس گیا تھا۔ ایسے وقت اکثر لوگ قمیض نہیں اتارتے، اسی طرح قمیض میں الجھے ہوئے سر کو بھی الجھائے ہوئے کچھ دیکھے بغیر دونوں ہاتھوں سے بٹن کھولتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پلنگ کے سرہانے سے ٹیبل لیمپ اٹھا کر اس کے سامنے آئی۔ وہ کسی اندھے کی طرح دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر بٹن کھول رہا تھا۔ اسی وقت سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ گریبان کے اندر رہ کر ڈگمگایا، پھر قمیض کی قید سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دوسری بار ٹیبل لیمپ نے سر کو لہو لہان کر دیا۔ وہ بڑی نقاہت سے چلایا، پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ حملہ کرنے والی نے اسے دھکا دے کر صوفے پر گرا دیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ ثمینہ پوچھ رہی تھی، ڈیڈی کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو چیختے ہوئے سنا ہے۔ اس نے دوڑتے ہوئے آ کر جھٹکے سے دروازہ کھولا، پھر ٹھٹک گئی۔ باپ قمیض کے گریبان اور آستینوں میں الجھا ہوا بے حس و حرکت صوفے پر پڑا نظر آیا۔ سر کی طرف قمیض لہو سے بھیگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک عورت دکھائی دی۔ وہ تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال کر بھررائی ہوئی آواز میں بولی، یہ تمہارے باپ کی حفاظت کرنے والا ریوالور ہے، اس سے تمہاری موت ہو سکتی ہے۔ زندہ رہنا چاہتی ہو تو منہ سے آواز نہ نکالنا۔ ثمینہ نے خوف کے مارے اپنا ایک ہاتھ منہ پر رکھ لیا تاکہ بے اختیار نکلنے والی آوازوں کو روک سکے۔ ریوالور والی نے بھررائی ہوئی آواز میں بات کی تھی، یعنی وہ اپنی اصل آواز چھپا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی سفید ماسک میں چھپا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس نے دونوں ہاتھوں کو بھی دستانوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے بدن کی جلد اور جلد کی رنگت کہیں سے جھلک نہیں رہی تھی۔ اتنی روپوشی کے بعد اس کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ یوں بھی موت کی عمر کا حساب کسی نے نہیں لگایا، اس کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ وہ اپنے شکار کو صوفے اور رسیوں کے درمیان جکڑ رہی تھی اور بھررائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، میں نے 1001 سے تجوری کھول کر یہ ایک کیسٹ نکال لی ہے، صرف یہی ایک کیسٹ یہاں سے لے جاؤں گی، باقی تمام دولت پر تمہارا حق ہے، اسے میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ بے ہوش ہونے والے کو ہوش آ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ گرا رہا تھا۔ شکار کرنے والی نے گریبان کے بٹن کھول دیے، اس کا سر قمیض کے اندر سے نکل آیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ثمینہ نے کہا، تم ساری دولت میرے لیے چھوڑ رہی ہو، میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، دولت لے جاؤ، میرے باپ کو چھوڑ دو۔ میں تمہارے باپ کو پاک کر رہی ہوں، یہ اولاد کی
شریفانہ زندگی کے لیے اپنی پچھلی زندگی پر خاک ڈالنا چاہتا ہے۔ میں جب یہاں سے چلی جاؤں گی تو لوگ آئیں گے اور اسے خاک میں ملانے لے جائیں گے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ مجھ سے کیوں دشمنی کر رہی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے میز پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا، اس میں سے سگریٹ نکالی۔ سینڈل کی ایک اونچی ایڑی کے آخری سرے پر ننھی سی چرخی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑی کھڑے چرخی کو فرش پر ایک رگڑا دیا تو ایڑی کے نچلے حصے سے ننھا سا شعلہ نمودار ہو گیا۔ سمینہ اور اس کا باپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا لائٹر دیکھنے میں آیا تھا۔ اس عورت نے جھک کر سگریٹ سلگائی، پھر وہ سگریٹ اپنے شکار کے ہونٹوں کے درمیان رکھ دی۔ وہ سہما ہوا تھا، پھر بھی ایک کش لگا کر بولا، شکریہ۔ سگریٹ سلگا کر دینا ایک دوستانہ عمل ہے۔ میں تمہاری رہی سہی دشمنی کو دوستی میں بدل دوں گا۔ مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے پلنگ کے پاس جا کر پیٹرول سے بھرے ہوئے پلاسٹک کین کو اٹھایا، اس کا ڈھکن گھما کر کھولنے لگی۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ کیا ہے؟ وہ آرام سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ قالین وہاں تک بچھا ہوا تھا۔ وہ کھلے ہوئے کین سے قالین پر پیٹرول ڈالتے ہوئے شکار کی طرف جانے لگی۔ شکار سمجھ گیا، سگریٹ سلگا کر منہ میں دینا دوستی نہیں، دشمنی تھی۔ وہ پیٹرول اس پر آتا تو فوراً ہی سلگتے ہوئے سگریٹ سے آگ لگ جاتی۔ اس نے گھبرا کر سوچا، کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہونٹوں کے درمیان سے سگریٹ گرائے گا تو وہ اس کے لباس یا قالین پر گرے گا، پیٹرول وہاں بھی پہنچے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اسے بجھا نہیں سکتا تھا۔ وہ پیٹرول ڈالتی ہوئی قریب آ رہی تھی۔ اب بچاؤ کا ایک ہی راستہ تھا۔ وہ جلدی جلدی سگریٹ کو چباتے ہوئے منہ کے اندر لے گیا، آخری سرے پر جلتی ہوئی ننھی سی آگ کو بھی چبا ڈالا۔ واہ، موت سے بچنے کے لیے انسان کیسی کیسی حرکتیں کر گزرتا ہے۔ وہ قریب آ کر شکار پر پیٹرول ڈالنے لگی۔ سمینہ رو رہی تھی اور شکار رسیوں میں بندھا ہوا تڑپ رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بچاؤ، مجھے بچاؤ، میرے کسی بزنس پارٹنر نے اسے بھیجا ہے، یہ مجھے جلا کر مار ڈالے گی، بچاؤ بچاؤ۔ اس نے کین کو ایک طرف پھینک دیا۔ سمینہ کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی، اسے دور کوریڈور میں دھکا دے کر گرا دیا، پھر دروازے پر سے پلٹ کر شکار کو دیکھا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں سے قالین پیٹرول میں بھیگتا گیا تھا۔ اس نے کھڑی کھڑے ایڑی کی چرخی کو فرش پر رگڑ دیا، فوراً ہی ننھا سا شعلہ برآمد ہو گیا۔ شکار ہذیانی انداز میں چیخیں مارنے لگا، نہیں نہیں، مجھے نہ جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، میری ساری دولت لے لو۔ اس ننھے شعلے نے پیٹرول سے بھرے ہوئے قالین کو چھو لیا۔ ایک دم سے آگ بھڑک گئی۔ بھڑکتی ہوئی آگ لپکتے ہوئے شعلوں کی صورت میں پھیلتی اور بڑھتی ہوئی شکار تک پہنچی۔ وہ ایک ساتھ میں شعلوں کے درمیان گم ہو گیا، صرف اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ سمینہ کھڑکی کی جالیاں پکڑ کر چیخ چیخ کر باپ کو پکار رہی تھی۔ اونچی ایڑی فرش سے لگی تو ایڑی لائٹر بجھ گیا۔ وہ اطمینان سے قدم بڑھاتی ہوئی کوریڈور سے گزر کر مکان سے باہر جانے لگی۔ اونچی ایڑیوں سے عورت کا داور ہو جاتی ہے۔ سینڈل کی اونچائی اسے سرو قد بنا رہی تھی، اس کے قد کو انگڑائی کی اٹھان پر لے جا رہی تھی۔ شاید موت ایسی ہی انگڑائی لیتی ہے، ایسی ہی اٹھان ہوتی ہے اس کی۔ شہناز کو تعزیت کے لیے جانا تھا، اس لیے ہلکا سا میک اپ کیا، کوئی بھڑکیلا لباس نہیں پہنا، مگر جو بھی پہنا وہ جاذب نظر تھا۔ سوسائٹی میں حسین اور بھرپور کہلانے والی عورت کا دل نہیں مانتا، وہ شادی میں جائے یا سوگ منانے جائے، اپنے حسن اور جاذبیت کی تھوڑی تھوڑی سی جھلک کسی بہانے ضرور پیش کرتی جاتی ہے۔ کامل نے کمرے میں آ کر اسے دیکھا، پھر قریب آ کر اس کے منہ پر اخبار مارتے ہوئے بولا، یہ اخبار پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ یہ غصہ دکھاؤ اپنی ماں کو، میں بیوی ہوں تمہاری، دھوس میں رہنے والی نہیں ہوں۔ کوئی مجھے بھی زندہ جلا کر مار ڈالے گا تو پھر بیوی نہیں رہو گی، بیوہ کہلاؤ گی۔ یہ میک اپ اور بھڑکیلے کپڑے الماری میں رہ جائیں گے۔
بڑی خوش فہمی ہے کہ میں بیوہ بن کر رہوں؟ کیا دوسرا شوہر کہلانے والوں کا قحط پڑ گیا ہے؟ اس نے ناگواری سے شہناز کو دیکھا، پھر فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا، امی درست کہتی ہیں، تمہارے دل میں صرف میری دولت کے لیے جگہ ہے، تم میری موت سے پہلے ہی دوسری شادی کا خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ ہیئر برش کو سنگھار میز پر پھینکتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے جیسا بزدل نہیں دیکھا، کبھی قانون سے ڈرتے ہو کبھی موت سے، مانا کہ تمہارے ایک پارٹنر کو کسی نے زندہ جلا دیا ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ تمہیں بھی کوئی قتل کر دے۔ فون پر رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے کہا، ہیلو، میں کامل بول رہا ہوں، فون اپنے مالک کو دو۔ چند سیکنڈ کے بعد آواز آئی، ہیلو کامل، سلامت علی بول رہا ہوں، کیا تم نے آج کا اخبار پڑھ لیا ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔ شیخ جی جواد ہمارا بہترین پارٹنر تھا، اخباری اطلاع کے مطابق کسی نے بڑی سنگ دلی سے اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ایسے وقت آپ کی بات یاد آ رہی ہے؟ سلامت علی نے کہا، ہاں، میں نے کہا تھا کہ اگر ہم نیک نیتی اور سچائی سے متحد نہیں رہیں گے تو ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری پیشن گوئی اتنی جلدی درست ثابت ہوگی۔ اب ہم 4 رہ گئے ہیں، آج یا کل 3 رہ جائیں گے، پھر 2، پھر 1۔ وہ جو ایک بچے گا وہ خوش نصیب ہوگا کیونکہ اسے مارنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیا آپ پھر پیشن گوئی کریں گے کہ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ برخوردار، تم مجھ پر شبہ کر رہے ہو، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تم سے پہلے ہمارے ایک اور پارٹنر دھنی رام کا فون آیا تھا، وہ بھی مجھ پر شبہ کر رہا تھا کیونکہ میں نے اس سے بھی یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم متحد نہ رہے تو مارے جائیں گے، اور یہ بات میں اپنے ہر پارٹنر سے کہہ چکا ہوں۔ اگر میری نیت میں کھوٹ ہوتا تو میں پیشن گوئی نہ کرتا، خاموشی سے واردات کرتا چلا جاتا۔ بائی دا وے، میں اپنے بارے میں وہ صفائی پیش نہیں کروں گا، کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا، میں سانچ ہوں، مجھ پر آنچ نہیں آئے گی، خدا حافظ۔ دوسری طرف سلامت علی نے ریسیور رکھ دیا۔ شہناز نے پوچھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ سید سلامت علی سے۔ تم یہ بند سنور کر کہاں جا رہی ہو؟ کیا اسے بندنا سنورنا کہتے ہیں؟ میں شیخ جواد کی بیٹی کے پاس جا رہی ہوں۔ کیا پرسے میں جانے کے لیے میک اپ کروں گی؟ قدرت نے مجھے ایسا حسن اور دلکشی دی ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی مجھے میک اپ میں سمجھتی ہیں۔ شہناز بیگم، میں شوہر ہوں، تمہیں صبح سویرے ہی میک اپ کے بغیر دیکھ چکا ہوں، سنگھار سے پہلے اور سنگھار کے بعد والی بیوی کو خوب پہچانتا ہوں، کم از کم میرے سامنے ڈینگے نہ مارا کرو۔ وہ بھڑک کر بولی، تم نے کیا دیکھا ہے؟ کیا میک اپ کے بغیر چڑیل دکھائی دیتی ہوں؟ تم مردوں کے لیے تو گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، میں خوب سمجھتی ہوں۔ تمہاری ماں مجھ سے جلتی ہے، تمہیں میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے، میری چھٹی کر کے دوسری بہو لانا چاہتی ہے۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، فار گاڈ سیک، ہر بات میں میری امی کو نہ گھسیٹا کرو۔ جب وہ سامنے ہوتی ہیں تو ان کے رعب اور دبدبے کے سامنے تمہاری زبان بند ہو جاتی ہے۔ تم تو تھالی کے بینگن ہو، کبھی میری طرف آتے ہو، کبھی ماں کی طرف لڑک جاتے ہو۔ ذرا غور کرو، میں تمہاری عزت، شہرت اور دولت کو قائم رکھنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کرتی رہتی ہوں، مگر تم ماں کی وکالت کرتے رہتے ہو۔ شہناز، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، امی کتنی دور اندیش ہیں۔ وہ ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہیں کہ مجھے کالا دھندا چھوڑ دینا چاہیے۔ قانون سے کھیلنے والے ایک نہ ایک دن گرفت میں آ جاتے، پھر برسوں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ عزت؟ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارے باپ دادا موچی تھے، سڑک کے کنارے جوتے گانٹھا کرتے تھے، پھٹی پرانی چپلیں سلائی کیا کرتے تھے۔ اگر تمہارے ابو اس دھنی رام اور سلامت علی کی بات نہ مانتے، جوتوں اور سینڈلوں کے باٹم میں چرس بھرنے پر آمادہ نہ ہوتے، تو آج بھی چھوٹی ذات کے موچی کہلاتے۔ اب ہم موچی نہیں، شوز فیکٹری کے مالک ہیں۔ جب تک دولت بڑھتی رہے گی، ہمیں یا باٹا کمپنی کے مالکان کو کوئی موچی نہیں کہے گا۔ کبھی کبھی تم ایسی مدلل گفتگو کرتی ہو کہ امی کی نصیحتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تمہاری ماں کی نصیحتیں ہزاروں سال پرانی ہو چکی ہیں۔ عزت اور شہرت کو قائم رکھنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ دولت بڑھتی رہے۔ دولت کمانے کا جو راستہ تمہارے باپ نے اختیار کیا ہے،
اسے ماں کے کہنے پر چھوڑ دو گے تو پچھتاؤ گے۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، لیکن ہم 4 پارٹنرز ایک دوسرے کے لیے آستین میں چھپے ہوئے سانپ کی طرح ہیں، سب ایک دوسرے پر شبہ کرتے رہیں گے۔ کیا تمہیں ذرا بھی اندیشہ نہیں ہے کہ کسی وقت مجھ پر بھی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے؟ دولت کمانے والا ہر مرد خطرات سے گزرتا ہی رہتا ہے۔ میں صرف تمہاری زندگی کی ساتھی نہیں ہوں، موت کے وقت بھی ساتھ رہوں گی، ساتھ مروں گی۔ میری جان، تمہاری یہی باتیں میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ آؤ ہم بیچاری سمینہ کے پاس چلیں۔ وہ الماری کے پاس آئی۔ باہر جانے کے لیے لباس سے میچ کرتے ہوئے سینڈل پہننے تھے۔ اس نے الماری کھولی۔ نچلے حصے میں سینڈلوں کی درجنوں جوڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ نئے ڈیزائن کی جوتیاں اور چپلیں بھی تھیں۔ ان میں سرخ سینڈلوں کی وہ جوڑی بھی تھی جس کی ایک اونچی ایڑی میں لائٹر کی چرخی لگی ہوئی تھی۔ شہناز نے نکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کامل کو اونچی ایڑی کے سینڈل پسند نہیں تھے کیونکہ وہ قد میں شہناز سے 1 انچ اونچا تھا۔ ہائی ہیل کے سینڈل پہن کر شہناز اس سے اونچی ہو جاتی تھی، اسی لیے وہ کامل کے ساتھ کہیں جاتے وقت فلیٹ باٹم کی جوتیاں یا چپلیں پہنتی تھی۔ اس نے لباس سے میچ کرتی ہوئی جوتیوں کی ایک جوڑی نکال لی، ایڑی لائٹر والی سینڈلوں کی جوڑی وہیں چھوڑ دی۔ وہ کامل کے ساتھ شیخ جواد کے ہاں پہنچی۔ عزیز و اقارب اور محلے والوں کے علاوہ پولیس والے بھی تھے۔ تفتیش کرنے والے افسروں نے چاروں پارٹنروں سے باری باری سوال کیے۔ سب کا جواب تقریباً یکساں تھا۔ شیخ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہمارے کاروبار کا دشمن ہے۔ شیخ جواد نہایت ہی شریف انسان تھا، وہ اپنے اخلاق سے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسا سفاک قاتل تھا، اسے کتنی بے دردی سے جلایا ہے۔ بیٹی اپنے باپ کو جلتے ہوئے نہ دیکھ سکی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ سمینہ کو مینٹل ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ پولیس والوں کو توقع تھی کہ اس کی ذہنی حالت درست ہوگی تو وہ ضرور قاتل کی نشاندہی کرے گی، کیونکہ وہ واردات کے وقت گھر میں موجود تھی۔ اس نے باپ کو جلتے ہوئے دیکھا تو جلانے والے کو بھی دیکھا ہوگا۔ پولیس افسر نے پوچھا، آپ لوگوں کا کاروبار کیا ہے؟ سلامت علی نے کہا، میں ایکسپورٹر امپورٹر ہوں، اپنے ملک کے تیار کردہ بہترین چرمی جوتے اور چپلیں بیرونی ممالک بھیجتا ہوں۔ ناشاد نظامی نے کہا، میں اندرون ملک یہاں کے تیار کردہ جوتوں کا سول ایجنٹ ہوں۔ کامل نے کہا، میری امی خدمت شوز کمپنی کی مالک ہیں۔ سلامت علی، ناشاد نظامی اور دھنی رام ہمارے ہی تیار کردہ جوتوں کے ایجنٹ ہیں۔ شیخ جواد ہمارے کاروبار کا زبردست پلان میکر اور قانونی مشیر تھا۔ افسر نے کہا، آپ لوگوں کا کاروبار ایک ہے، ایک آئٹم تیار ہوتا ہے، اسی سے آپ لوگ اپنی اپنی جگہ منافع حاصل کرتے ہیں، کیا ایک دوسرے سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے نہیں، بازار کے اتار چڑھاؤ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ آپ یہ سوچ کر وقت ضائع کریں گے کہ شیخ جواد سے ہمیں نقصان پہنچ رہا تھا؟ افسر نے کہا، میں جلدی بول رہا ہوں، بولتے بولتے جلدی سے سوال کروں گا، آپ بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جلدی سے جواب دیں۔ سوال ہے، قتل کرنے والے پتھر سے سر کچلتے ہیں، ہتھوڑے سے مارتے ہیں، چھرا گھونپتے ہیں یا گولی مارتے ہیں؟ قاتل نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ شیخ جواد کو کیوں جلایا؟ ایک نے فوراً جواب دیا، حسد اور دشمنی سے جلنے والے کو جلانے سے تسکین ملی ہوگی۔ دوسرے نے کہا، پیٹرول بہت مہنگا ہے، قاتل کو سستا مل گیا ہوگا۔ تیسرے نے کہا، پہلے بے ہوش کرنے، پھر رسیوں سے باندھنے، اس کے بعد جلانے میں کافی وقت لگا ہوگا۔ اتنے اطمینان سے وہی قتل کر سکتا ہے جو پہلے ہی پولیس والوں سے معاملات طے کر چکا۔ افسر نے غصے سے کہا، یہ بکواس ہے، پولیس والوں کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسٹر دھنی رام، تم نے جواب نہیں دیا۔ میں ہندو ہوں، مجھے جلانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے شیخ جواد کو دھنی رام سمجھ لیا۔ افسر نے ناگواری سے کہا، آپ سب نے بے تکے جوابات دیے، معلوم ہوتا ہے میرے سامنے آنے سے پہلے آپس میں خوب ریہرسل کر چکے ہیں۔ آپ نے بھی ہم سے ملنے سے پہلے بے تکے سوالات سوچ رکھے تھے۔ کمال ہے، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ قاتل نے شیخ کو زندہ کیوں جلایا۔ آپ اس سے پوچھیں جس سے پوچھنا چاہیے، لیکن اس سے پوچھنے کی حسرت رہ جائے گی۔ پولیس دوسروں کو پکڑتی اور پوچھتی رہے گی، جس سے جواب طلب کرنا چاہیے اسے آپ کبھی گرفتار نہیں کر سکیں گے۔
ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کے سوالات ختم ہو چکے ہوں تو ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ آپ ضرور جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں سمینہ کے اطراف پولیس کا سخت پہرا ہے۔ آپ چاروں پارٹنرز کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو سمینہ سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب اس کا دماغی صدمہ کم ہوگا، وہ ہوش و حواس میں قاتل کی نشاندہی کر دے گی تو اس کے بعد اس سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ چاروں وہاں سے سلامت علی کے بنگلے میں آئے۔ وہاں بیٹھ کر صورتحال کو مختلف پہلوؤں سے سمجھنے اور آئندہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنے کی ضرورت تھی۔ اگرچہ وہ سب ایک دوسرے پر شبہ کر رہے تھے، تاہم جب تک زندہ تھے ایک دوسرے پر ظاہری بھروسہ کرنے پر مجبور تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ کر مختلف صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ سلامت علی اور دھنی رام ایک صوفے پر تھے اور دوسرے صوفے پر کامل اور ناشاد نظامی تھے۔ کامل نے کہا، ہمیں صاف اور سیدھی باتیں کرنی چاہیے۔ شیخ جواد ہمارے کاروبار سے الگ ہونا چاہتا تھا اور یہ بات ہم میں سے کسی کو پسند نہیں تھی، کیونکہ کاروبار سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ہمارا راز لے کر یہاں سے چلا جاتا۔ سلامت علی نے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم میں سے کسی نے اسے ختم کر دیا تاکہ ہمارا راز راز ہی رہے؟ اور تم نے آج فون پر اشارتاً کہہ بھی دیا تھا کہ میں ہی قاتل ہوں، اور آپ نے جواباً کہا تھا کہ دھنی رام جی بھی آپ پر شبہ کر رہے ہیں، پھر آپ مجھے ہی طعنہ کیوں دے رہے ہیں؟ سلامت علی نے کہا، جب 3 پارٹنرز متفقہ طور پر شبہ کر رہے ہیں تو دیر کس بات کی ہے؟ مجھے گرفتار کرا دو۔ دھنی رام نے کہا، ایک دوسرے کو چونچ مارتے رہنے سے بات نہیں بنے گی۔ میں نے سلامت بھائی پر غلط شبہ کیا تھا۔ یہ تو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ نیک نیتی اور سچائی سے متحد رہنا چاہیے، ورنہ شیرازہ بکھر جائے گا۔ ناشاد نظامی نے کہا، شیرازہ بکھر رہا ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور بیوی بچوں کا مستقبل شاندار بنانے کے لیے ایک غلط دھندا شروع کیا تھا۔ آج ہمارے پاس بے انتہا دولت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خوف بھی ہے کہ ہم پکڑے گئے تو بچے برباد ہو جائیں گے۔ ہماری تمہاری لڑکیاں بیاہ کر اعلیٰ خاندانوں میں جائیں گی یا لڑکے اونچے گھرانوں سے بہویں لائیں گے، تو جب ہمارا راز فاش ہوگا، بیٹیاں سسرال سے دھکے کھا کر نکلیں گی، بہوؤں کا خاندان ہم پر تھوکے گا، بیٹے ہم سے نفرت کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ دھندا ہم نے انہیں ہی دولت مند بنانے کے لیے کیا تھا۔ دھنی رام نے پوچھا، یعنی تم یہ دھندا چھوڑنا چاہتے ہو؟ ناشاد نے جواب دیا، یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، سلامت علی صاحب بھی میری ہی طرح فکر مند ہیں، کامل بھی یہی کہتا ہے۔ تم سب ایسے وقت کہہ رہے ہو جب ہمارا منافع 100 گنا بڑھ گیا ہے۔ 5 برس پہلے ہم چرس سپلائی کرتے تھے، اس کی جگہ ہیروئن نے لے لی، تو ہم دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گئے۔ یہ دھندا اور 2-4 برس چلتا رہا تو ارب پتی ہو جائیں گے۔ کامل کی امی باٹم میں مال بھر کر دیتی ہیں۔ ناشاد، تم وہ مال اندرون ملک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہو، تم دونوں کے لیے یہ گھر کی بات ہے۔ خطرات سے تو میں کھیلتا ہوں، سلامت علی کھیلتے ہیں۔ ایکسپورٹ لائسنس پر مال یہاں سے نکال کر 4 ملکوں میں پہنچانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جب تک مال صحیح جگہ پہنچ نہیں جاتا ہماری سانس اٹکی رہتی ہے، پھر بھی ہم نہیں ڈرتے۔ کیوں سلامت بھائی، تم ڈرتے ہو؟ سلامت علی نے ہنستے ہوئے کہا، جب اوکھلی میں سر دیا ہے تو موصل سے کیا ڈریں گے؟ یہ درست ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، میں اسے اپنی لائن پر لگا لوں گا۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ اچھے خاندان کی بہو نہیں ملے گی۔ بھائی کیسے نہیں ملے گی؟ میرے پاس دولت ہے اور میرا خاندان اعلیٰ ہے، چھوٹے خاندان والوں کو ڈرنا چاہیے۔ ناشاد نظامی نے کہا، ہاں میری برادری کمتر ہے، اتنی دولت حاصل کرنے کے بعد بھی تمہاری نظروں میں حجام ہوں۔ کامل نے کہا، ناشاد، ہمارے باپ دادا حجام اور موچی نہ ہوتے تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ ہمیں اپنی پیدائش اور اپنی بنیاد پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سلامت علی صاحب کو اپنے اعلیٰ خاندان پر ناز ہے تو ان کا اعلیٰ خاندان مجھ جیسے موچی کی دولت پر پھل پھول رہا ہے۔ میرا تیار کیا ہوا ایک ایک جوتا ان کے گھر آ کر چاندی کا جوتا بن جاتا ہے۔ سلامت نے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو، مجھے چاندی کا جوتا مار رہے ہو؟ ارے یہاں جوتے بنانے والی اور بھی بہت کمپنیاں ہیں، جس موچی کے چاندی کا جوتا ماروں گا وہی میرا مطلوبہ مال تیار کرے گا۔
کامل نے مسکرا کر کہا، دھنی رام جی سن لو، یہ سلامت صاحب ہمارے دھندے کا راز لے کر دوسری شوز کمپنی میں جائیں گے۔ شیخ جواد کے متعلق بھی یہی شبہ تھا کہ وہ ہمیں چھوڑنے کے بعد کسی دوسری کمپنی تک ہمارا راز لے جائے گا۔ سلامت علی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، میں نے کب کہا ہے دوسری کمپنی سے جوتے تیار کراؤں گا؟ تم نے غصہ دلایا تو میں نے تیش میں آ کر ایک بات کہہ دی، تم نہ صحیح اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ دھنی رام نے کہا، غصے اور دماغی کمزوری سے راز باہر چلا جاتا ہے سلامت بھائی، قصور تمہارا ہے، تم نے اپنے خاندان کو برتر اور دوسروں کو کمتر کہا۔ نفرتیں اسی طرح پیدا ہوتی ہیں، اپنی برتری اپنے پاس رکھو، صرف کاروباری باتیں کرو، اور جو بات کرو نیک نیتی اور سچائی سے کرو۔ کامل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں دماغ کا کچا ہوں، کبھی بیوی کی بات مانتا ہوں، کبھی ماں کی سچائی کا یقین آتا ہے۔ دھنی رام جی تم لوگ نیک نیتی اور سچائی کی بات کرتے ہو، لیکن امی کہتی ہیں غلط دھندا کبھی نیک نیتی سے نہیں ہو سکتا، نیک نیتی ہوگی تو پھر وہ دھندا غلط نہیں رہے گا۔ دھنی رام نے کہا، ارے بیٹھو کامل، کہاں جا رہے ہو؟ جب تک کاروبار چل رہا ہے میں بھلا کہاں جا سکتا ہوں؟ تم مجھے نہیں انہیں روکو جو کاروبار سے جانا چاہتے ہیں، بات سمجھنے کی ہے، میرا ابھی دنیا سے جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ نوشاد نظامی نے کہا، مجھے بھی چلنا چاہیے۔ سلامت علی نے نوشاد کو روکتے ہوئے پوچھا، کیا تم اس کا سایہ ہو جو اس کے پیچھے جا رہے ہو؟ نوشاد نے کہا، کوئی ضروری نہیں کہ سایہ پیچھے جائے، آپ کبھی روشنی کے آگے چل کر دیکھیں، سایہ آپ کے سامنے چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر گیا اور نظروں سے ایک دم ہی اوجھل ہو گیا۔ سلامت علی تھوڑی دیر تک دروازے کو گھورتا رہا، پھر بولا، یہ چھوٹے لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ دھنی رام نے کہا، تم چھوٹے بڑے کی باتیں کرتے ہو، اسی لیے کاروبار ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نہیں دھنی رام جی، پہلے کاروبار ختم نہیں ہوگا، پہلے ہم ایک ایک کر کے ختم ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ آخری پارٹنر کون ہوگا جو ہمارے بعد بے خوف و خطر زندگی گزارے گا۔ وہ وہی ہوگا جو موت کے اندیکھے سائے سے دور رہے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلامت علی نے کہا، آؤ دھنی رام، میرے بیڈ روم میں چلو، وہاں باتیں ہوں گی۔ وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کرو، میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں جاؤں گا۔ سلامت نے غصے سے پوچھا، کیا میں قاتل ہوں کہ مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ وہ دروازے سے پلٹ کر بولا، ہم میں سے کسی دو کو تنہا نہیں رہنا چاہیے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کامل اور نوشاد بھی یہاں سے الگ الگ گئے ہیں؟ یہ کہتی وہ ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ سلامت علی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر کھلے ہوئے منہ سے خالی دروازے کو تکتا رہا، کیونکہ تینوں پارٹنرز اپنے اپنے طور پر جو کہہ گئے تھے وہ غلط نہیں تھا، کسی کو کسی سے بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، اور کیا پتہ وہ ایک ایک کر کے جانے والے ابھی نہ گئے ہوں، چھپ کر اس کی طاق میں ہوں۔ اس نے گھبرا کر ملازم کو آواز دی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، جی جناب۔ کیا وہ تینوں چلے گئے؟ کون تینوں جناب؟ گدھے ابھی جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کامل، نوشاد اور دھنی رام۔ جی جناب، وہ چلے گئے۔ کوٹھی سے باہر چلے گئے؟ جی جناب۔ تم نے دروازہ بند کر دیا؟ جی نہیں جناب۔ کیا دروازہ بند کرنے کی درخواست کروں؟ پھر بند کرو گے؟ جاؤ بند کرو۔ وہ جیسے دوڑتا ہوا آیا تھا ویسے ہی دوڑتا ہوا چلا گیا۔ سلامت علی تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر ٹیلی فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ سلامت علی نے کہا، میں سلامت علی ایکسپورٹر امپورٹر بول رہا ہوں، مقتول شیخ جواد کے پارٹنرز میں سے ایک ہوں۔ 2 گھنٹے پہلے آپ ہم سے سوالات کر رہے تھے، مجھے یاد آ گیا۔ کیا آپ کو بھی میرے کسی سوال کا جواب یاد آ گیا؟ جی ہاں، 1 ہفتہ پہلے مجھے کسی گمنام شخص کی طرف سے ایک خط ملا تھا، وہ میرے پاس ہے۔ وہ کس قسم کا خط ہے؟ وہ ٹائپ کیا ہوا ہے۔ میں خط کا مضمون پوچھ رہا ہوں۔ کسی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں سلطانہ بیگم کی خدمت شوز کمپنی سے جوتے نہ خریدوں، یہ کاروبار ختم کروں اور کوئی دوسرا آئٹم ملک سے باہر بھیجا کروں۔ میں ابھی آ کر وہ خط آپ سے لوں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ ریسیور رکھ کر ڈرائنگ روم سے چلتا ہوا بیڈ روم میں آیا۔ اس نے وہ خط احتیاطاً اپنی الماری میں رکھ چھوڑا تھا۔ وہ بیڈ روم کی الماری کے پاس جاتے جاتے رک گیا۔ پلنگ کے سرہانے والی میز پر ایک لفافہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر اٹھایا۔
اس پر اس کا نام ٹائپ کیا ہوا تھا۔ اس نے ملازم کو بلا کر پوچھا، یہ لفافہ کہاں سے آیا ہے؟ جناب، صبح آپ کے جانے کے بعد ایک خاتون آئی تھی، آپ کو پوچھ رہی تھی، پھر انہوں نے یہ لفافہ آپ کے لیے دیا۔ آپ بہت مصروف تھے، اس لیے میں آپ کو لفافے کے بارے میں کچھ بتا نہ سکا۔ وہ خاتون کون تھی؟ میں نے صورت نہیں دیکھی۔ کیا برقع پہنے ہوئے تھی؟ نہیں جناب، ایک کار میں آئی تھی، کار کے شیشے کلرڈ تھے۔ ہاتھ والی محترمہ نظر نہیں آ رہی تھی، انہوں نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کر کے اوپر سے یہ لفافہ دیا تھا۔ تم نے نام پتہ کچھ تو پوچھا ہوگا؟ جی جناب، انہوں نے کہا تھا لفافے کے اندر نام پتہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اس نے لفافے میں سے طے کیا ہوا کاغذ نکالا، اسے کھول کر دیکھا، وہ بھی ٹائپ کیا ہوا تھا۔ کسی نے لکھا تھا، مسٹر یقین کرو، اپنا کاروبار ختم کرو گے تو کوئی کسی کا راز ظاہر نہیں کرے گا۔ تم سب کی سلامتی اسی میں ہے۔ جتنی خاموشی سے غلط کام شروع کیا تھا اسے اتنی ہی خاموشی سے ختم کر دو۔ تمہیں پہلے بھی ایک خط کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، سمجھ لو، جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لو، ورنہ آج ایک کو قبرستان پہنچانے 4 پارٹنرز گئے تھے، جلد ہی دوسرے کو پہنچانے 3 جائیں گے۔ اس نے خط کو دوسری تیسری بار پڑھا۔ ایسے دونوں خطوط میں کسی کا نام اور پتہ نہیں تھا۔ جو بھی مشورہ دے رہا تھا نیکی سے دے رہا تھا۔ نیکی کرنے والا ڈنکے کی چوٹ پر اپنا نام بتا سکتا تھا، سامنے آ کر بھی اچھے برے کی تمیز سکھا سکتا تھا، لیکن دوسرے خط کے آخری الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ نیک نہیں، خطرناک ہے۔ کسی دوسرے پارٹنر کی موت کی پیشن گوئی کر رہا ہے، اور وہ پارٹنر وہی ہے جسے یہ خط بھیجا گیا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ٹیلی فون کے پاس آیا، پہلے کامل کے نمبر ڈائل کیے، پھر ناشاد نظامی سے رابطہ قائم کیا، اس کے بعد دھنی رام کو فون کیا، مگر تینوں میں سے کوئی ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ اس نے ملازم کو بلا کر پوچھا، اس عورت نے کلرڈ شیشے کے اندر سے خط دینے کے لیے اپنا ہاتھ نکالا ہوگا؟ جناب، ہاتھ نہیں، صرف 2 انگلیاں نظر آئی تھیں۔ انگلیاں گوری تھیں، کالی تھیں یا سانولی؟ انگلیوں سے عمر کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جناب، اس نے دستانے پہنے ہوئے تھے۔ سلامت علی جھنجھلا گیا، پھر بولا، تم نے کار کا رنگ دیکھا ہوگا؟ جی جناب، وہ سفید رنگ کی تھی۔ جب کوئی نام اور پتہ نہ بتائے تو عقل سے کام لے کر اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا کرو۔ بہتر جناب، آئندہ یہی کروں گا۔ یہاں پولیس انسپکٹر آئے تو اس سے خط کا اور اس خاتون کا ذکر نہ کرنا۔ اب جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ سلامت علی یہ دوسرا خط انسپکٹر کو دکھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس خط میں غلط دھندے کا ذکر تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پھر نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر کامل کی آواز سنائی دی۔ سلامت علی نے پوچھا، کیا تمہیں کسی پراسرار عورت نے کبھی کوئی خط دیا ہے؟ ذرا ہولڈ رکھو، میں ابھی پوچھتا ہوں۔ دوسری طرف کامل نے اپنا ریسیور میز پر رکھا، بیوی کو آواز دی، شہناز۔ پھر یاد آیا وہ شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ اس نے بیڈ روم سے نکل کر ایک ملازم سے پوچھا، آج کوئی مجھ سے ملنے آیا تھا یا کوئی خط دے گیا تھا؟ نہیں صاحب، ویسے میں باہر چوکیدار اور مالی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ملازم پوچھنے گیا۔ کامل ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس کی امی سلطانہ بیگم بیلکونی کے پاس ایک جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلے دور کی جاگیردارنی کا انداز تھا۔ جب وہ خدمت شوز کمپنی کے جنرل مینیجر اور سپروائزر سے مال کا حساب لیتی تھیں تو اسی جھولے میں بیٹھ کر جوتوں، سینڈلوں اور چپلوں کا حساب پوچھتی تھیں کہ روز کی پروڈکشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کتنے نئے ڈیزائن کی سینڈلیں، جوتے اور چپلیں عید کے بازار میں جائیں گی۔ سلطانہ بیگم کے مزاج میں سختی تھی، آواز اور لہجے میں حاکمانہ انداز ہوتا تھا۔ حساب میں گڑبڑ ہو تو وہ ملازموں پر گرجتی بھی تھیں اور برستی بھی تھیں۔ اپنے نام کے مطابق سلطانہ بیگم لگتی تھیں۔ شوہر کی زندگی میں بھی یہی تیور تھے، میاں کی ایک بات اوپر نہیں ہونے دیتی تھی۔ انہوں نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا تھا، لیکن اکلوتے بیٹے نے اپنی پسند کی شادی کر کے ان کے غرور کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ ان کا اپنا خیال تھا کہ وہ مغرور نہیں ہیں۔ بہو کو پسند نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساس نک چڑھی ہے۔ کبھی ساس کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ بہو کتنی بے لگام، لالچی اور خود غرض ہے۔ کامل نے ان کے پاس آ کر جھولے میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں، کیا شہناز نے کچھ کہا ہے؟
بیٹے جب تک یہ شوز کمپنی میرے نام پر ہے بہو لڑنے کی حماقت نہیں کرے گی، تمہیں ہی الو بناتی رہے گی، میرا کیا ہے، خود بھگتو گے، تو مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے، یہ دیکھو میری پریشانی کی وجہ یہ خط ہے۔ وہ چونک کر بولا، کیسا خط؟ 1 گھنٹہ پہلے باہر سے آئی تو یہ چوکیدار نے مجھے دیا تھا، کہہ رہا تھا کوئی عورت کار میں آئی، اپنا نام پتہ نہیں بتایا، یہ خط دے کر چلی گئی۔ چوکیدار نے اس عورت کو دیکھا ہوگا، وہ کلرڈ شیشے کے پیچھے تھی، شیشے کو ذرا نیچے کر کے یہ خط دیا، پھر چلی گئی۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا ہے، ذرا تم بھی پڑھ لو، میں 1000 بار سمجھا چکی ہوں، غلط کام بہت ہو چکا، اسے بند کر دو۔ ہماری شوز کمپنی کا بہت نام ہے، ہمارے مال کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے، غلط کام کے بغیر بھی کاروبار میں منافع رہے گا۔ وہ ماں کی باتوں کے دوران خط پڑھ رہا تھا، پھر جھولے سے اٹھ کر بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ یہی ماں کی قدر ہوتی ہے، میں جب بھی اچھی باتیں سمجھاتی ہوں اٹھ کر چلے جاتے ہو۔ امی ایسی بات نہیں ہے، میں نے سلامت علی صاحب کو ریسیور ہولڈ رکھنے کے لیے کہا تھا، ان سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یہ تو بتا دو وہ عورت کون ہے، اس کمبخت نے خط لکھا ہے یا بندوق کی گولی داغ دی ہے؟ نیک مشورہ دیا ہے اور قتل کی دھمکی بھی دی ہے، یہ تم کیسی عورتوں سے دوستی کر رہے ہو؟ وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے بولا، امی آپ دوستی کی بات کر رہی ہیں جبکہ میں نے اس عورت کو دیکھا تک نہیں ہے۔ ماں سے جھوٹ نہ بولو، اس نے لکھا ہے کہ وہ 1 ہفتہ پہلے بھی تمہیں خط لکھ چکی ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچ گیا، اس نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کیا آپ موجود ہیں؟ ہاں بولو۔ ابھی امی نے بتایا ہے ہماری غیر موجودگی میں ایک عورت کلرڈ شیشے والی کار میں آئی تھی، ہمارے چوکیدار کو ایک خط دے گئی ہے، یہ خط ابھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ذرا وہ خط پڑھ کر سناؤ۔ اس نے پڑھ کر سنایا، اس نے حرف بحرف وہی لکھا ہے جو میرے خط میں ہے۔ آخر یہ خط کون لکھ رہا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ لکھ رہا ہے یا لکھ رہی ہے۔ کسی عورت کو ہمارے کاروبار سے کیا دلچسپی ہوگی؟ اس نے صرف قاصد کا فرض ادا کیا، یہ کسی شخص نے لکھا ہے اور ہم میں سے کسی نے لکھا ہے۔ کیا آپ نے دھنی رام سے اور ناشاد نظامی سے پوچھ لیا ہے؟ میں دھنی رام کو فون کر رہا ہوں، تم ناشاد سے پوچھو، پھر مجھ سے رابطہ کرو۔ یہ خط ہمارے اس شبے کو تقویت پہنچا رہا ہے کہ ہم یکے بعد دیگرے مرنے والے ہیں اور قاتل ہم میں سے کوئی ایک ہے۔ انہوں نے باقی 2 پارٹنر سے خط کے متعلق دریافت کیا، پتہ چلا انہیں بھی ایسے ہی خطوط موصول ہوئے ہیں۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب وہ چاروں شیخ جواد کی آخری رسومات ادا کرنے گئے تھے، تب ان کی غیر موجودگی میں ایک عورت کلرڈ شیشے والی کار میں بیٹھ کر باری باری ان کی کوٹھیوں کے قریب آئی تھی اور ان کے ملازموں کو ایک ایک خط دے کر چلی گئی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر اسی نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ قاتل کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، عورت پہلے دھمکی آمیز خط پہنچاتی ہے، پھر قاتل اس دھمکی پر عمل کرتا ہے۔ سلطانہ بیگم نے بیٹے سے پوچھا، ایسے کتنے پارٹنرز ہیں جن کی دوستی کسی عورت سے ہے؟ امی سب ہی شادی شدہ اور بچوں والے ہیں، صرف میرے ہاں بچے نہیں ہیں، اور وہ تمہاری چہیتی کبھی بچے پیدا نہیں کرے گی، اسے اپنے حسن کی پڑی رہتی ہے، ہمیشہ جوان چھوکری بن کر رہنا چاہتی ہے، آپ خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ ابھی تو ہماری شادی کو 3 برس ہے، ان 2.5 برسوں میں بہو کے جو لچھن دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو اور نہ ہی دیکھ سکو گے۔ میں کہوں گی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، کیونکہ جوان اور حسین بیوی کے سامنے بوڑھی ماں نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، وہ زبیر نامی ایک نوجوان سے اکثر ملنے جاتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ دن رات اس کی ٹوہ میں رہتی ہیں۔ میں جانتا ہوں، زبیر 3 برس پہلے شہناز کا کلاس فیلو تھا۔ اگر کسی لائبریری میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہناز باقاعدہ پروگرام بنا کر ملاقات کرتی ہے۔ اگر تم اسے باقاعدہ ملاقات کرتے دیکھ لو، ایک بار نہیں بار بار دیکھ لو، تو کیا کرو گے؟ میں اسے گولی مار دوں گا۔ اس کی ایک ایک ادا پر قربان ہوتے رہتے ہو، جان کیسے لوگے؟ ایک حیرت مند اس وقت تک اپنی عورت پر جان دیتا ہے جب تک وہ اپنی ہو، اگر وہ دوسرے پر جان دے اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتا۔ مجھے تو اندیشہ ہے تم قاتل بن جاؤ گے، کیا عقل سے کام نہیں لوگے؟ عورت ناقابل برداشت ہو تو اسے طلاق دے کر پیچھا چھڑانے کی دانش مندی نہیں دکھاؤ گے؟
جوش میں آ کر کسی کو قتل کرنا اور قانون کے ہاتھوں سزائے موت پانا سراسر حماقت ہے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں جن سے مجھ میں جوش اور جنون پیدا ہو۔ ماں نے بیٹے کو ممتا بھری بے بسی سے دیکھا، پھر کہا مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ ایسی باتیں نہیں کروں گی۔ بیٹے نے ماں کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا آپ ساس کا رشتہ بھول جائیں، شہناز کو ماں کا پیار دیں، پھر اسے میری نظروں سے دیکھیں، وہ ہیرا دکھائی دے گی۔ ہاں بیٹے، میں اسے تمہاری آنکھ سے دیکھا کروں گی۔ ابھی تمہارے ہنسنے بولنے کھیلنے کھانے کے دن نے، جاؤ عیش کرو۔ آپ ایک بات مانیں گی؟ تم تو ہر بات منوا لیتے ہو، بولو۔ آپ شہناز کو بھی کاروبار میں دلچسپی لینے دیں، وہ بہت ذہین ہے۔ اس نے لائٹر سینڈل کا کتنا خوبصورت ڈیزائن بنایا تھا، وہ ایک اچھی آرٹسٹ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیت سے انکار نہیں کیا۔ اس نے لائٹر سینڈل کا خاکہ مجھے دیا، میں نے بالکل ویسا ہی سینڈل بنوا کر دے دیا۔ کیا وہ خوش نہیں ہے؟ بہت خوش ہے۔ اگر ہم یہ لائٹر سینڈل بازار میں لے آئیں تو دھوم مچ جائے گی۔ تمام ایجنٹوں سے اتنے آرڈرز ملیں گے کہ ہم سپلائی نہیں دے سکیں گے۔ پھر شہناز کا بھی حوصلہ بڑھے گا، وہ مزید نت نئے ڈیزائن پیش کرے گی۔ اسے بازار میں لانے سے پہلے بہت کچھ سوچنا ہوگا۔ آخر یہ لائٹر سینڈل والی بات شہناز کے دماغ میں کیسے آئی؟ اگر وہ تمہارے ایک آدھ بچے کی ماں ہوتی تو لائٹر سینڈل کبھی نہ پہنتی۔ اس سینڈل میں کیا برائی ہے؟ ماں اپنے پاؤں کے نیچے جنت رکھتی ہے، آگ لے کر نہیں چلتی۔ آگ جہنم کی علامت ہے۔ پاؤں تلے جہنم رکھنے والی عورتیں ماں بننا پسند نہیں کرتی۔ آپ پھر شہناز کو طعنے دے رہی ہیں۔ میں ایسی عورتوں کی نفسیات بیان کر رہی ہوں۔ تم سننا نہیں چاہتے تو ایسی بات کو کاروباری نقطہ نظر سے سمجھو۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی عورتیں سگریٹ پیتی ہیں، شاید 10-20 ہزار میں ایک عورت آدھی ہوگی۔ لائٹر کی کتنی جوڑیاں فروخت ہو سکیں گی؟ کیا عورتیں یہ سینڈل پہن کر گھر کا چولہا چلایا کریں گی یا محفلوں میں اپنے شوہروں کی سگریٹ سلگایا کریں گی؟ امی، ملک سے باہر اس آئٹم کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ بیٹے، میں تو شروع سے منشیات کے دھندے پر اعتراض کرتی آ رہی ہوں۔ اس بات پر تمہارے باپ سے بھی لڑتی تھی، تم سے بھی جھگڑتی رہتی ہوں۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جوان بچے چرس اور ہیروئن بھری سگریٹ کے کش لگائیں، اور تم کہتے ہو سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر بھی میں فراہم کروں۔ تو پھر شہناز کو وہ لائٹر سینڈل بنوا کر نہیں دینا چاہیے تھا۔ جب وہ پہن کر نکلے گی تو دوسری شوز کمپنی والے فوراً وہی مال تیار کر کے بازار میں لے آئیں گے۔ لے آنے دو، میں تو کاروبار سمیٹ رہی ہوں۔ جب سے وہ دھمکی آمیز خط ملا ہے میری نیند اڑ گئی ہے، بھوک مر گئی ہے۔ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ شوز کمپنی اور یہ دولت کس کے کام آئے گی؟ اپنے تینوں پارٹنر سے کہہ دو کہ آئندہ جو مال ہم تیار کریں گے اس کے باٹم میں ایک چٹکی ہیروئن نہیں ہوگی۔ جسے اعتراض ہو وہ پارٹنرشپ ختم کر دے۔ امی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ چاروں نے ایک جگہ بیٹھ کر اپنی اپنی آواز میں اعتراف ریکارڈ کیا ہے کہ ہم منشیات کا دھندا کرتے ہیں۔ ہم قانون کی گرفت سے ایک دوسرے کو بچائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس کیسٹ کی ایک ایک کاپی چاروں کے پاس رہے گی۔ اگر کوئی دھندے سے الگ ہونا چاہے اور یقین دلائے کہ الگ ہو کر راز فاش نہیں کرے گا اور اپنی کیسٹ ہمیں واپس کر دے گا، تب بھی ہم اس پر بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو کیسٹ وہ واپس کرے گا وہ اس کی کئی کاپیاں تو پہلے ہی بنا چکا ہوگا۔ لہٰذا ہم دھندے سے الگ ہونے والے پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ الگ ہونے والے کی سزا صرف موت ہوگی۔ سلطانہ بیگم نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہم چاروں نے ایک دوسرے کو جکڑ لیا ہے۔ مجھے سلامت علی سب سے خطرناک لگتا ہے۔ اس نے باہر ملکوں میں دولت جمع کی ہے، اچانک ملک چھوڑ کر جائے گا اور وہ کیسٹ قانون کے محافظوں تک پہنچا دے گا۔ دوسرے نمبر پر دھنی رام ہے، وہ کسی وقت بھی سرحد پار کر کے ہندوستان چلا جائے گا۔ تم اور ناشاد بری طرح پھنسو گے۔ یہی سوچ کر میں ہاتھ نہیں روک رہی ہوں، ان کا مطلوبہ مال سپلائی کرتی جا رہی ہوں، لیکن بیٹے کسی طرح بھی ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہوگا۔ کامل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دلدل سے کیسے نکلا جائے۔ وہ ماں کے ساتھ جھولے میں بیٹھا ہوا تھا، جھولا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا اور دونوں ماں بیٹے کو کبھی آگے اور کبھی پیچھے لے جا رہا تھا، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ آدمی آگے پیچھے ہوتا رہے تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، اب لیتی ہوں آپ سے اجازت. جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس دلچسپ کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ کل آپ کو مل جائے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.